अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आप सबको मेरे और मेरी टीम की जानिब से रमज़ानुल मुबारक का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ईरान, चीन और रूस मुश्तरका बहरी मशकें अपना हरमुज़ में करने जा रहे हैं और इस बात का ऐलान किया गया है जबकि कल मुज़ाकरात का सेकेंड राउंड हुआ बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, जिसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, ऑल्दो उसको मुस्बत पेशरफ्त तो कहा गया है। तो क्या अब ये मामला अब ईरान और अमेरिका के दरमियान ये कशीदगी मुज़ाकरात की मेज के बजाय मैदान जंग में हल होने जा रही है? इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हम बात करेंगे इमरान खान की तीनों बहनों की जानिब से बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें एक दफ़ा फिर से ये बात चल निकली है कि खान साहब की जान को खतरा लाहक है। और इसी हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने बानी की रिहाई के लिए एक अलग से टास्क फोर्स बनाने का भी ऐलान कर दिया। इस तरह के इकदाम, ये फोर्सेस बनाना, धरने देना, एहतजाज करना, क्या बानी की रिहाई के लिए प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे या फिर तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन के लिए मजीद जो है वो वजूहात फराहम करेंगे? इस पर बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत अहम एक बयान दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में इसी तरह से दहशतगर्दी जारी रही तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई करने से हिचकिचाएगा नहीं। इन तमाम मामलात पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आपने अपनी तरफ से मुबारक दे दी सारे लोगों को, टीम का भी कह दिया, मेरा जिक्र नहीं किया। मैं खुद आप बिल्कुल मेरी टीम का हिस्सा है, एक ही बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए हो गया। बहरहाल ये बहुत खुशी का मौका है, इसलिए मुबारक हो उनको। अल्लाह करे कि उनका सबका रमज़ान जो है वो खैर खैरियत से गुजरे। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, आपकी प्रेडिक्शन, जो बात आप जब से शायद ये कशीदगी चल रही है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, तब से आपने ये बात कर रहे थे, अभी ऑन ग्राउंड कोई बड़ी डेवलपमेंट हम नहीं देख रहे थे, तब से आपने ये बात की कि नाउ ईरान इज नॉट इन द सेम पोजीशन। अगर अमेरिका ने कोई जारहियत की या इस तरह की कोई मिलिट्री पोस्चरिंग की तो रूस और चाइना न्यूट्रल नहीं बैठेंगे। वही हुआ एग्जैक्टली। अब तीनों मिलकर बहरी मशकें करने जा रहे हैं अपना हरमुज़ में। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये? मेरे ख्याल से ये न सिर्फ बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बल्कि जो चीज़ें जिस तरह से आज हम देख रहे हैं उनका रुख मोड़ने के लिए भी एक अहम किरदार जो है वो ये अदा करेंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ ये बात कह रहे थे कि अमेरिका को इतना खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती कि वो जहाँ चाहे जितनी मर्जी जारियत करे सॉरी, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये हम मानने के लिए तैयार नहीं थे और वही हुआ। हम तो कह ही रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से कोई इसको पजीराई देने के लिए तैयार नहीं था। लोगों का ख्याल था शायद इसमें कोई लॉजिक नहीं है। रशिया एंड चाइना में बंटवारा हो गया हुआ है आपस में अमेरिका के साथ, वो ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। मिलाकर इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इन द एयर, और कोई वाली वारस नहीं है इसका। रशिया का बाकायदा अहम ओहदेदार जो है वो ये कह रहा है कि चीन और रूस के बैरी बेड़े ऑलरेडी हैव स्टार्टेड देयर जर्नी टुवर्ड्स स्टेट ऑफ हॉर्मस। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके सरबराही कह लीजिए या इसको जो ओवरसी करेगा, सुपरवाइज करेगा, वो है ईरानी पासदारान जी। और ईरानी पासदारान आपको पता है कि कितना बड़ा ख़तरा करार दिए गए हैं पूरी दुनिया के लिए। एक बहुत बड़ी फोर्स है, एक बहुत पुरकुव्वत को, बड़ी डेडिकेटेड, बड़ी कमिटेड फोर्स है। जानों मानों की परवाह उनको नहीं होती है। ये आजमा चुके हैं पहले अमेरिकन, कई दफ़ा इराक ने भी आजमाने की कोशिश की, फिर सीरिया ने आजमाने की कोशिश की। तो ये पासदारान जो हैं ये बेखौफ व ख़तर लड़ते हैं। तो उन्होंने इसका मकसद, जो उनके जो कमांडर हैं हसन मकसूद लो, ये उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि जी ये हम कर रहे हैं इसलिए कि इस इलाके की सलामती को यकीनी बनाया जाए और जो जहरियत करने की कोशिशें की जा रही हैं उनका मुकाबला किया जाए। ये तो हो गया एक। साहब, एक और जो रूसी उनके जानिब से असिस्टेंट जो उनके सदर के हैं, उनके जानिब से कहा जा रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए भी ये किए जा रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो सिंगुलर सुपर पावर का कॉन्सेप्ट है, जो अमेरिका के ट्रंप को दोबारा बुखार चढ़ा है, उसको मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की बाकी कुव्वतें जो है वो इजाज़त देंगी कि ये उसकी मोनोपोली जो है वो कायम रहे। देखिए जी, तीनों फोर्सेस की मुश्तरका मशकें हैं। इनके बारे में वो ये कहते हैं कि हमारा मकसद इन इक़दामात को हमआहंगी पैदा करना और अमेरिका की तरह से सरफ से बहरी दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। अब एक टर्म इस्तेमाल हुई है पहली दफ़ा कि ये बहरी दहशतगर्दी की जा रही है। ठीक है जी, ये अमेरिका के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि इस खित्ते में उसकी बहरी और फ़िज़ाई क़ुव्वत से ईरान डरने की बजाय अपने इत्तेहादियों रूस और चीन के साथ मिलकर अब मशकें करके उसको पैगाम दे रहा है कि गेट रेडी, ए वी आर नॉट अलोन एंड बी हूँ तो भी खैर नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अमेरिकी नायब सदर वैंस जो है वो पहली दफ़ा, वो बहुत नेगेटिव आदमी है, आपको पता है, उनकी बेगम भी इंडियन है,
تو ان کا مسلمانوں کے بارے میں کوئی نیک لفظ ان کے منہ سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گفتگو سے یہ اخذ کرنا کہ کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے وہ تو شاید ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پازیٹیو اور یعنی مثبت اور ٹھیک طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ توقع ہے کہ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو سیکنڈ راؤنڈ ہے، یہ تعمیری ثابت ہوں گے. تو دیر از این آپٹمزم بینگ اناؤنسڈ بائی دا امریکن لیڈرشپ. آگے چلتے ہیں جناب. ایران کے صدر نے کہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ کہا ہے. بخاری صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں جن پر ایران ابھی تک بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، پریزیڈنٹ کے پاس ساری آپشن ٹیبل پر موجود ہیں. دیکھیے اس طرح کے جب جارحانہ پوسچرنگ امریکہ کی طرف سے اختیار کی جاتی ہے ہر راؤنڈ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اب یہ جو مشقیں ہونے جا رہی ہیں یہ امریکہ کو کس حد تک اپنا پوسچر تبدیل؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پوسچرنگ کرنے کے لیے آپ کو اپنے چپس ہائی کرنے پڑتے ہیں. اس لیے جس طرح کی دھمکیاں ٹرمپ دے رہے تھے، یہ سب کچھ تو ٹرمپ سے ہی ڈرائیو کرتے ہیں نا، جو کچھ وہ کہتا ہے وہی زبان یہ بولتے ہیں. لیکن وہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز میں سے کوئی نہ کوئی کیڑے نکالنا. یہ کیڑے نکالنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ ایران از ناٹ دا سیم ایران آف دا لاسٹ ٹائم. اس وقت مذاکرات میں اس کا ایٹیچیوڈ اور اس کا پارٹیسپیشن جو ہے بہت مثبت ہے. اور وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ ممکن ہے جلدی کوئی فیصلہ نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی جو ریپیٹیشن ہے آف دھمکیوں، اس کے اوپر کوئی زیادہ بادر کرنے کی ضرورت نہیں، بیکاز ایران ان دھمکیوں سے ڈرنے سے نہ صرف انکار کر چکا ہے بلکہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے تو اپنی فضائی قوت، اپنی بحری قوت، اس کو بھی دور کریں ہم سے، اور یہ دھمکیوں کی زبان بولنا بند کریں. اچھا، جو سب سے بڑا ایشو تھا میرے خیال سے جو ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ الزام تھا ایران کے اوپر کہ وہ نیوکلیر ہتھیار بنا رہے ہیں. اسرائیل نے اسی کو لے کے چڑھائی بھی کی تھی، اسی کو لے کے امریکہ کو اپنے ساتھ ملایا بھی تھا. ایران اس سے پہلے IAEA کی NPT سائن کر چکا ہے اور ان کو ایکسیس دے چکا ہے ان کے انسپیکٹرز کو. 3 یا 4 مرتبہ وہ ان کی تمام نیوکلیر انسٹالیشن جو ہے وہ ان کو انسپیکٹ کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایک انڈیکیٹر بھی نہیں ملا کہ ایران نیوکلیر بم بنا رہا ہے. دس از نمبر 1. دوسری بات یہ کہ پہلی دفعہ انہوں نے پیشکش کی ہے کہ اوکے، اف یو اسٹل ہیو ڈاؤٹس وی آر ریڈی ٹو الاؤ یو ٹو کم اینڈ کنفرم اٹ. یہ میرے خیال سے بہت بڑی آفر ہے اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا. جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی آپٹمزم کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے کہ آج کل میں کوئی فیصلہ نہ ہو، لیکن عملی شروعات ہو چکی ہیں اس طرف. تو میں جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں اگر اس کو انالائز کروں تو یہ لگتا ہے کہ مذاکرات اب کسی نہ کسی پازیٹیو سمت میں بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ورنہ ان سارے لوگوں کی زبان سے اس طرح کی لینگویج، اس طرح کے لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ متوقع نہیں تھا. پہلے تو دھمکیوں کی زبان میں بات ہو رہی تھی. جی بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، اور بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب ابھی 2 ہفتوں تک اگلا راؤنڈ مذاکرات کا نہیں ہونے والا، جبکہ 2 ہفتوں میں کہا جا رہا ہے کہ جو ایک اور بحری بیڑا فورڈ جو موو کیا گیا ہے مشرق وسطیٰ کی جانب وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم جو تینوں کنٹریز مل کر مشقیں کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بات مذاکرات سے حل ہوگی یا کچھ اور تیاریاں چل رہی ہیں؟ دیکھیے دونوں ہی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. قوت کا مظاہرہ کی ابتدا امریکہ نے کی، بالکل ٹھیک ہے. روس اور چین اب اپنے اتحادی کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے ممکن ہے کل کو میری یہ بات بھی کنفرم ہو جائے کہ اب اس بحری بیڑے کی جو دوسرا وہاں سے روانہ ہوا ہے اس کی موومنٹ روک دی جائے گی. اس لیے کہ پہلے تو اٹ واز اے تھوروفیئر، ان کے باپ کا علاقہ تھا جہاں میں جیسے مرضی دندناتے پھر رہے تھے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم اینی مور، بیکاز اب اس آبنائے ہرمز میں جو سب سے بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے وہاں روس اور چائنا کے جہاز بھی ہوں گے، وہاں پر ایران کے جہاز بھی ہیں. ایران کا میزائل سسٹم بھی، ٹریگر پر انگلیوں والی بات آپ کو بھولنی نہیں چاہیے. بالکل. تو میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی پوزیشن سٹرینتھن ہوئی ہے. روس اور چائنا کے بیچ آنے میں اب اور زیادہ قوت کے ساتھ ایران جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے گا امریکہ کے ساتھ. ڈیفینیٹلی. اور بخاری صاحب اگر اب امریکہ کی جانب سے کوئی جارحیت کی جاتی ہے تو اٹ ول بی اے تھرڈ ورلڈ وار، رائٹ؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ یا امریکہ افورڈ کر سکتے ہیں تھرڈ ورلڈ وار. میں نے تو اس سے پہلے یہ کہا تھا، تھرڈ ورلڈ وار کی اصطلاح تو آپ نے استعمال کی اور بالکل ٹھیک کی ہے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ جنگ چھیڑے گئی نہیں،
یاد ہے آپ کو میں بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تھریٹ کی حد تک یس، شو آف پاور کی حد تک یس، دوسرے کو امپریس کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن باڈی بیگز امریکہ نہیں افورڈ کر سکتا واپس لے جانا، اور باڈی بیگز تو پہنچ جائیں گے، ایرانین بھی اپنی جان سے جائیں گے، شہید ہوں گے، لیکن امریکہ کو بھی قیمت بڑی چکانی پڑے گی، یہ ادراک ہے وہاں کی لیڈرشپ کو، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ آگے چلیں جناب۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ایک اور ہوئی ہے، چیزیں نا بڑی برق رفتاری سے بڑھ رہی ہیں۔ مغربی کنارے کے حوالے سے جو اسرائیل کے اقدامات ہیں اس کی 100 سے زیادہ ممالک نے شدید ترین لفظ میں نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ یہ دباؤ ڈالا ہے کہ یہ فیصلہ فوری طور پر واپس لے لیا جائے۔ اب ان 100 ممالک کس کس خطے کے لوگ ہیں؟ اس میں عرب لیگ شامل ہے، اس میں یورپی یونین شامل ہے، اور اس میں OIC کے تمام ممالک شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسرائیل پر انہوں نے زور دیا ہے کہ فی الفور اس فیصلے کو آپ واپس لیں۔ ایک اور آواز جو ہونی تو بہت اہم چاہیے لیکن اس کی کچھ زیادہ سنی نہیں جا رہی تھی، وہ ہے اینٹونیو گوترس۔ انہوں نے بھی ایک بہت اہم بات کی ہے، ان کا ایک اعلان ہے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے نئے اقدام فوری طور پر واپس لے جو کہ صرف عدم استحکام کا باعث بنیں گے اس خطے میں، کیونکہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں عالمی عدالت اس کی تصدیق کر چکی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں جناب۔ ایک منسٹر ہے جی، میں اس منوس کا نام لینا نہیں چاہتا ویسے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ ہم اوسلو اکارڈ کو عملاً اور رسماً منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا منسوخ، وہ اکیلی پارٹی نہیں ہے نا اوسلو اکارڈ کی، اوسلو اکارڈ کی تو بہت ساری پارٹیز ہیں نا، اس کے گرانٹرز بھی ہیں، تو وہ اتنا آسان نہیں ہے، خواہشات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ اور یہودا اور سامریہ دونوں سے فلسطینی ہجرت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے خود مختاری کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ یہ وہی گریٹر اسرائیل کا جو بے تکا خواب ہے نیتن یاہو کا، یہ اس کی ایکسٹینشن ہے، یہ اسی کے حوالے سے بات اس قدر جارحانہ لہجہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کو ایک عرب دہشت گرد ریاست کی بات، میں نے کہا نا کہ میں اس منحوس کا نام ہی لینا چاہتا، جو زمینی حقائق کو سے آنکھیں بند کر کے بیان دے، اس بیان کو تو سیریسلی لینی چاہیے۔ میں بکواس کہہ سکتا ہوں میں ایٹ بیسٹ اس کو، کہ یہ جو اسرائیلی وزیر ہیں انہوں نے یہ بکواس ماری ہے جس کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ اس کا کوئی اثر ہونے جا رہا ہے۔ اصل بات کیا ہے، یہ جو مسلمانوں کی جو قوت ہے نا، جو جذبہ ایمانی ہے، یہ ہے جس سے سارے ڈرے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے تمام تر پابندیاں اسرائیل کے اندر کتنی شدید پابندیاں ہیں، مسجد اقصیٰ میں کسی کا داخلہ ممکن نہیں ہے، اسرائیلی فوجی وہاں تعینات ہیں، آپ کے سامنے ہیں، لیکن کل چاند نظر آنے کے بعد مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا اس کی منظر کشی کاش میں کر سکتا، اور کاش ہم اس کی فوٹیج دکھا سکتے، وہ میرے خیال سے دکھائی بھی جا رہی ہے، آپ سامنے دیکھیے اسکرین کے اوپر، کہ ان تمام خطروں کے باوجود کہ اگر ہم گئے وہاں سے گولیوں سے ہمیں بھون دیا جائے گا، لیکن وہاں جو حال تھا، یہی وہ مسلمانوں کے دین کی، یہی مسلمانوں کا جو فیتھ ہے اس کا ریفلیکشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل بخاری صاحب، ہر روز جب ہم اس طرح کی خبر ڈسکس کرتے ہیں تو میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ مذمت تو آ رہی ہے، مذمت تو 2023 سے چلتی آ رہی ہے بخاری صاحب، اور یہ مذمت کے دوران ہی اسرائیل نے سارے غزہ کو قبرستان بنا دیا۔ اب آپ پھر ایک مرتبہ چاہ رہی ہیں کہ میں ان سب کی مجلس پڑھوں، ان سب کے اوپر تبرہ کروں، میں تو تبرہ کر کر کے بھی تنگ آ گیا، ان کو غیرت ہی نہیں آ رہی تو میں کیا کروں، لیکن اب چونکہ انٹرنیشنل پلیئر بن گئے ہیں حصہ اس کے، اس لیے اب ایران کو ان مسلمان ممالک کی اور ان خلیجی ریاستوں کی محتاجی نہیں ہے۔ The conflict is now going beyond this region۔ آپ کو یاد ہے ایران نے کتنے خوفناک طریقے سے مطلع کیا تھا کہ خدا کے لیے اب چنگاری جنگ کی نہ چھیڑنا، بیکاز یہ نہ صرف اس خطے کو لپیٹ میں لے لے گی، اس کی پھر کوئی لیمٹس نہیں رہیں گی۔ سپوز دیٹلی ہائپوتھیٹیکلی اگر چائنا اور روس ایران کا ساتھ دیتے ہیں، دل سے دیتے ہیں، تو ذرا تصور کیجئے کیا منظرنامہ ہوگا۔ بالکل، میں آپ کو ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت پینٹاگون میں CIA میں بیٹھ کے ڈے اینڈ نائٹ راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوں گی اس اناؤنسمنٹ کے بعد۔ بالکل ڈیفینیٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے بخاری صاحب۔ اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر روس اور چائنا کیا اس کو ایز این اپرچونٹی دیکھیں گے کہ اپنی اپنی اجارہ داری، اپنے آپ کو سپر پاور بنوانے کی ایک ریس میں جس نے یہ جنگ جیت لی ہے، جس نے اس میں اسٹرانگر پوزیشن پر ہوا، وہی فیوچر کے لیے سپر پاور کہلائے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ از اے بزنس مین، وہ نفع منافع اور نقصان کو دیکھ کے آگے بڑھتا ہے۔
بے شمار فیصلے اس کے جو ہیں، چاہے انہیں ایگزیکٹو آرڈر کہیے آپ، اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی ہیں، اس کی ریاستوں میں اس کی امیگریشن پالیسی کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں. لیکن وہ امریکہ کو امیر بنانے کے چکر میں ایسے ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو امریکہ کو ویکن کر رہا ہے، کمزور کر رہا ہے امریکہ کو. امریکہ کی آنے والی لیڈرشپ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی وہ مقام واپس حاصل کرنے کے لیے، اس کا ادراک میرے خیال سے امریکن ایڈمنسٹریشن اور وہاں کے پالیسی میکرز کو ہوگا ضرور. بالکل بخاری صاحب، ادراک تو ہوگا، لیکن اگر کوئی بھی اس طرح کا اقدام کیا جاتا ہے، اگر امریکہ کی جانب سے کوئی بھی ایسی حرکت کی جاتی ہے، تو کیا یہ دنیا کے ورلڈ آرڈر کو اب کس طرح سے تبدیل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، if war starts in the Gulf or if America attacks Iran or vice versa, Israel attacks Iran, that will be the start point of the third world war. دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، بانی تحریک انصاف کی زندگی کو لے کر ایک دفعہ پھر ان کی فیملی کو خدشہ لاحق ہو گیا. ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ انہیں کوئی مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. جی بخاری صاحب، پہلے بھی اس طرح کی ہم نے باتیں جو ہیں وہ سنی تھی کہ جیل میں خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے یا کچھ انہیں کر دیا گیا ہے. وہی پروپیگنڈا اب اگین پھر کیا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں آ بیل مجھے مار. یعنی یہ ملاقاتیں روکی گئی تھیں اس خدشے کے تحت اور اس اپریہنشن میں کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے، باہر آ کے جو پریس کانفرنس کی جاتی ہے یا جو بیانات دیے جاتے ہیں بہت انگارڈڈ ہیں، جس کی نہ جیل مینول اجازت دیتا ہے نہ جس کی عدالتیں اجازت دیتی ہیں. وہی ہوا ہے. اب یہ جو عظمیٰ خان صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے، اگر میں اس کے کانٹینٹ پڑھنے لگوں تو مجھ سے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے، باقی کہنے کی تو آپ سوچ دیں. دو چار باتیں جو ہیں وہ ذرا کہنا بہت ضروری ہے. ایک تو وہ کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں. دوسرا وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں کسی سرکاری ادارے اور کسی پولیس پر اعتماد ہی نہیں ہے. ہاں جی. تو پھر کون سے ملک میں رہیں گے وہ؟ ایک. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہماری جدوجہد سڑکوں پر ہوگی. پھر لڑائی کی بات. وہ تو کافی دیر سے کر رہے ہیں. نہیں تو اب تک کیا کر رہے تھے؟ اب تک ہو کیا رہا تھا؟ جب سے وہ جیل گئے ہیں خاص طور پہ، اور ایون جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی احتجاجی جلسے، ہر جگہ جلسے. ایک آرمی چیف کی آپ اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے یہاں سے لانگ مارچ لے کے چل پڑے تھے. یہ سب کو معلوم ہے. اس طرح کی گفتگو جب آپ باہر آ کے کریں گے تو اگلی دفعہ آپ نہیں جائیں گے ملنے کے لیے. یہی پہلے بھی ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو. اس لیے کہ جس کا بھائی جیل میں ہو اس کی بہنوں کی طرف اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں. ہم بہنوں بھائیوں والے لوگ ہیں. لیکن کلیئر وارننگ کے باوجود کورٹ کی بھی اور حکومت کی بھی کہ آپ اس طرح کی گفتگو سے اجتناب کریں جس سے انتشار پھیلے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو پرووکیشن ہے، ایکٹ آف پرووکیشن ہے، اس سے پہلے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اب بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا. میرے خیال سے یہ ادراک انہیں ہونا چاہیے کہ اس کا اب نقصان کیا ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا اگلی ملاقات میں کتنی مشکل پیش آتی ہے. بالکل بخاری صاحب، ابھی تو سب یہ بات کر رہے تھے، صحافتی حلقوں میں بھی یہی تجزیہ کیا جا رہا تھا، آپ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ برف پگھلنے لگی ہے. دونوں سائڈ سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو رہی ہیں. جو سیاسی لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی مثبت بات کر رہے تھے اور ایٹ دا سیم ٹائم حکومت بھی سہولتیں دینا شروع ہو گئی تھی اور بات شاید الٹیمیٹلی رہائی کی طرف یا کیسز کے ٹائملی لگنے کی طرف جاتی. لیکن اب بہنوں نے ایک نئے سرے سے سیاست اور پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا. یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے، مجھے نہیں کہنی چاہیے، لیکن یہ تاثر ہے اور یہ بات ہو رہی ہے کہ بہنوں سمیت کوئی بھی لیڈر پی ٹی آئی کا نہیں چاہتا کہ بانی کسی طرح سے جیل سے باہر آ جائے. کیونکہ جس دن وہ باہر آ جائے ان سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، کیونکہ وہ تو اپنے سوا کسی اور کو نہ انہوں نے پنپنے دیا ہے نہ ہی وہ پنپنے دیں گے. اگر آپ ان کو تو چھوڑیے چلیے، تو بہنیں ان کے دل میں اپنے بھائی کا درد بھی ہے، غصہ بھی ہے، سمجھ میں آتی ہیں. وہ ایک کے پی کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں سہیل افریدی صاحب، ان کو ایک نئی درفنتنی سوجی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تو جا رہا ہوں بنانے ایک فورس، بانی رہائی فورس. وہ بھائی پورا کے پی کے کا صوبہ، پوری کے پی کے کی حکومت، پوری کے پی کے ادارے تو آلریڈی بنے ہوئے ہیں فورس. آپ نے پچھلے 2 سال میں بانی کی رہائی کے مہم چلانے کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو اس فورس کی ضرورت آپ کو کیا پیش ہو گئی؟ آپ تو سارے کے سارے فورس ہیں. جی بالکل بخاری صاحب، سہیل افریدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، ابھی انگلی توڑی ٹیڑھی کرنے پڑے گی. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں، جس میں پاکستان کے تمام نوجوان، میرے بھائی، میری بہنیں اس میں شریک ہوں گی.
اس میں ہم ممبرشپ کریں گے. اس عمران خان رہائی فورس کا پرامن جدوجہد کام ہوگا اور جس دن انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان صاحب کو رہا کریں گے اس دن عمران خان صاحب ان کا شکریہ ادا کر کے اس کو ڈیزالو کر دیں گے. ان کا کام یہیں تک ہوگا. جی بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رہائی فورس جو ہے وہ خان صاحب کو رہا کروا سکتی ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی لیڈرز جیل گئے لیکن اس طرح کی فورسز تو کبھی نہیں بنی. دیکھیے، بنا کے دیکھ لیں. آپ نے دیکھا کہ اب ان کی حالت یہ ہے کہ 8 فروری کا احتجاج آپ کے سامنے، جب انہوں نے کہا تھا کہ ملک کا پہیہ جام ہو جائے گا، لوگوں نے جس خشوع و خضوع کے ساتھ بسنت منائی اور پورے ملک میں ایک دکان بند نہیں ہوئی. یہ آپ کے سامنے ہے منظرنامہ. اب یہ وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ پورے کا پورا صوبہ نکل آئے گا. یہ منظرنامہ بیان تو زبانی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے بات جو ہے وہ پھر بہت دور تلک جائے گی. دیکھیے، یہ فورسیں بنانے کے ساتھ ساتھ 2 دفعہ مرکز پر چڑھائی ہو چکی ہے قبضہ کرنے کے لیے. ایک اکائی فیڈریشن کے مرکز پر قبضہ کرنے کے لیے آئی تھی، فورسز لے کے، پوری صوبائی کابینہ لے کے، پورے صوبائی وسائل لے کے، پوری حتیٰ کہ جو سول ڈیفنس کی گاڑیاں ہوتی ہیں آگ بجھانے والی، وہ تک ساتھ لے کے آئے تھے جو اب تک فیڈریشن کے قبضے میں واپس نہیں ملی ہے. تو کیا ملا اس میں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ہتھ کنڈے آزمائے جا چکے ہیں، چاہے وہ علی امین گنڈا پور تھے، چاہے وہ شیر افضل مروت تھے، اور چاہے اب یہ سہیل افریدی صاحب. ہاں جی بخاری صاحب، اب سہیل افریدی صاحب کو بھی یوں لگ رہا ہے کہ اپنے تخت کے جو ہے وہ لالے پڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں کہتی ہیں، ان کی بات کو جو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی اس کوشش میں ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. کسی دوسرے بندے کی ٹانگ کھینچ کر اگر آپ اس مقام تک آ بھی گئے تو اگر اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دینی ہوگی وہ نہیں دے گا. اگر عزت اور ذلت انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو عمران خان صاحب آج اڈیالہ جیل میں رہ کر پورے پاکستان کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن نہ ہوتا. جی بخاری صاحب، کیا سہیل افریدی صاحب کو واقعی ہٹانے کے اوپر کوئی بات؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر تفرقہ اور انتشار تو بہت ڈیپ روٹڈ ہے، آج سے نہیں ہے. بانی کے جیل جانے کے بعد سے 4 وکلا کے گروپ ہیں، 2 پرانے سیاستدانوں کے گروپ ہیں، جو چلتی گاڑی کے سواروں کے گروپ ہیں، فیملی کے جو ہیں 2 حصے بنے ہوئے ہیں، ایک طرف بیگم صاحب ہے، دوسری طرف بہنیں ہیں. یہ سب کچھ تو بہت پہلے سے ہے. وہ ڈرا رہے ہیں ان لوگوں کو جن سے انہیں خطرہ ہے کہ شاید وہ مجھے ہٹانے پر لگے ہوئے ہیں. اور ایک بات ان کو باور ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اہم آدمی جو پی ٹی آئی کے پاس تھا اس کا نام تھا پرویز خٹک، جس نے 2 مرتبہ پی ٹی آئی کو الیکشن جتوایا ہے کے پی کے میں. یہ ان کے دوست دشمن سبھی مانتے ہیں. جی، اس کا کیا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جہانگیر ترین کیا حال ہوا اس کا وہ آپ کے سامنے ہے. علیم خان کا کیا حال ہوا آپ کے سامنے ہے. شیخ رشید کا کیا حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور ابھی حال ہی میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس نے بھی اس کا کنٹریبیوشن کوئی پارٹی میں کم تو نہیں تھا. اس نے جتنا احتجاج کو اور تحریک کو لے کے وہ چلا ہے، میرے خیال سے اس کے لیے بھی بہت کوششیں کرنی ہوں گی سہیل افریدی صاحب کو. تو اس لیے پارٹی کے اندر جس قسم کا انتشار، جس قسم کی فرقہ بازی، آپ دیکھیے جنید اکبر بہت اہم رکن ہے پی ٹی آئی کے، سینئر ترین. انہوں نے اسمبلی میں اپنی پارٹی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے اپنے لیے علیحدہ سیٹ مانگ لی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پارٹی کے اندر اتنے حصے بکھرے ہوں گے تو پھر کسی چیف منسٹر کا مستقل اپنی اس کرسی کو سنبھالے رکھنا جو ہے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. صاحب، اب ایک دفعہ پھر سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بانی کو ذاتی معالج تک رسائی دی جائے. تو کل محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ اپنی مرضی کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کا نام دیں اور ان کے ذاتی معالج جو ہیں ان کی پریزنس کے اندر علاج کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے، اگر مسئلہ حل ہو جائے تو ان کی سیاست کا کیا بنے گا؟ اگر بیرسٹر گوہر یہ کہے بغیر کہ میں مشاورت کروں گا پہلے پارٹی سے پھر فیصلہ کروں گا کہ مجھے آنا ہے کہ نہیں آنا، اگر چلے گئے ہوتے تو واپس آ کے وہ بتاتے کہ ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے. وہ آ کے مجبور ہو جاتے لوگوں کو بتانے، اس لیے وہ گئے ہی نہیں وہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بانی کے جیل میں رہنے سے اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست چل رہی ہے اور ساری سازش کسی باہر کے کی نہیں ہے. یہ سچ پارٹی کے اندر ہے. ابھی آپ جا نہیں سکتے، ابھی تو بہت کچھ ہے. ٹائم بہت 2 مختصر باتیں مجھے کر لیجیے. ایک تو یہ کہ علامہ ناصر نے پارلیمنٹ کے اندر وہ جو دھرنا دیا ہوا تھا
وہ ختم کر دیا ہے اور اتھارٹیز نے پشاور کی تمام سڑکیں جو ہیں وہ کلیئر کروا دی ہیں اور ٹریفک شروع ہو گئی ہے. رانا سراللہ نے جو کہا وہ آپ نے مجھے کہنے نہیں دینا ہے, لیکن یہ کہ اس نے خاص طور صاف طور پہ یہ کہا ہے کہ جو سیاست پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کا بانی کے علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل بخاری صاحب, وہی بات جو آپ پچھلے 2-3 پروگرام سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, خواجہ آصف صاحب نے بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی رہی تو پاکستان افغانستان کے اندر فضائی کارروائی کرنے سے ہچکچائے گا نہیں. ریسنٹلی جتنی زیادہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں, ایسے میں یہ کرنا, اب یہ بولڈ سٹیپ لینا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ جو کچھ بھی افغانستان کے سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں بھارت اور کابل گورنمنٹ کی کولیبریشن جو ہے وہ شامل ہے. جی, دیئر فور یہ وارننگ جو ہے یہ مجھے سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ پہلے ایک دفعہ ہم نے ہلکا سا مزہ چکھایا تھا. اگر آپ کو یاد ہو, ایک دن جب ہم نے بارڈر کے ساتھ ساتھ کارروائی کی تھی اور 25 پوسٹیں ہم نے قبضہ کر لی تھی اور 200 کے قریب جہنم واصل کیا تھا دہشت گردوں کو, تو یہ ایک طرح سے ان کو یاد دہانی ہے کہ دیکھیں پہلے بھی ہم آپ کو سبق سکھا چکے ہیں اور اب اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر آپ تگڑے ہو جائیں. We will not hesitate for a moment to attack you again. یہ میرے خیال سے دھمکی بہت ضروری تھی, اس لیے کہ جب تک یہ جو نیکسس ہے بھارت کا اور کابل کا یہ نہیں ٹوٹے گا, جب تک اجیت دوول کے کہنے کے اوپر پاکستان میں تخریب کاری کے لیے وہ اپنا اسلحہ, اپنی سرزمین اور اپنے بندے دیتے رہیں گے, کیونکہ اب جو ہے اس میں صرف ٹی ٹی پی کے لوگ نہیں ہیں, اس میں افغان نیشنلز ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے, ہمیں وار آن ٹیرر جیتنے کے لیے افغانستان کو اسی زبان میں بات کرنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح میسج گیا ہے اور اسی طرح کا میسج جانا چاہیے. یہی ہمارا ریزولو ہونا چاہیے. اگر افغانستان یہ سمجھتا رہا کہ پاکستان جو ہے وہ برادری کے جذبے میں, مسلمان ہونے کے جذبے میں, پڑوسی ہونے کے جذبے میں, بھائی چارے کے جذبے میں کبھی کوئی کارروائی نہیں کرے گا, تو یہ غلط فہمی انہوں نے دور کر دی ہے خواجہ آصف نے. بالکل بخاری صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دھمکی خواجہ آصف صاحب کے ساتھ دی گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم اندرونی طور پر بھی ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. بلوچستان میں آج سی ٹی ڈی نے کارروائی کرتے ہوئے 14 دہشت گرد کر دیا ہے. تو یہ ساری کارروائیاں بھی بخاری صاحب ایک اور کارروائی بھی ہوئی ہے. یہ ہے بارکھان میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی جس میں 6 دہشت گرد. بالکل بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.